बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 18 अक्टूबर है, मंगल का दिन, सन 2022। सुबह का वक्त है, खूबसूरत सुबह, नई सुबह, खुशगवार सुबह। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तरोताज़ा हैं? अल्लाह करे आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, आमीन। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की तारीख़ की खला नवर्दी करते हुए, सफ़र करते हुए हम पहुँचे हुए हैं 17वीं सदी के वस्त में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1658 से लेकर 1707 तक 50 साल तक तकरीबन हुकूमत करने वाला मुगलिया ख़ानदान का छठा चश्मो चराग मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर तख्त दिल्ली पर या तख्त आगरा पर हिंदुस्तान की बादशाहत का ताज अपने सर पे सजाए हुए पूरी आबोताब और शान व शौकत के साथ विराजमान है। मैंने आपको ये तारीखें लिख के बता दूं। 1658 में ये इसकी ताजपोशी हुई है जी, सरकारी तौर पर 1658, और ये रहा है 1707 तक। तकरीबन 50 साल ही बनते हैं अकबर के जितने इसके परदादा अकबर ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, तकरीबन उतना ही अरसा इसने हुकूमत की है। लेकिन उसके बरक्स इसकी पॉलिसीज, इसका मिजाज, इसका रहन सहन, इसके ख्यालात, तसव्वुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बिल्कुल उलट शहनशाह अकबर से। अकबर ने जो कुछ किया, उसने दीन अकबरी ईजाद करके जो कुछ उसने अपने दीन मुबीन इस्लाम के साथ किया, शायद उसका कफ़ारा अगर कहा जाए तो इस बंदे ने अदा कर दिया, औरंगज़ेब आलमगीर ने। वो ऐसे कि ये परले दर्जे का, इंतहा दर्जे का कट्टर दीन परस्त आदमी था, मुसलमान था और सख्त तबीयत का मालिक। इसने तमाम गैर इस्लामी, गैर शरई रसूमात का खात्मा इस तरह से कर दिया, गायब कर दिया उन्हें, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। जितनी गैर रस्में, गैर शरई, गैर दीनी और गैर इखलाकी रवायात चली। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ये हुआ करता था कि हर साल बादशाह वक्त को मुगलिया सल्तनत में उसकी जन्मदिन के दिन, मुबारक दिन पर उसकी ताजपोशी की जाती, लाखों का, करोड़ों का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया जाता और बहुत सारी रकम मेहमानों की खातिर तवाज़ो और उनको तोहफे तोहफ़ देने में शाही खजाने से ये सारा खर्चा किया जाता। इसने आकर ये सारा कुछ ही बंद नहीं किया, बल्कि इसने अपने दरबार से मौसीकारों का, हेजड़ों का, गवैयों का, नाचने गाने वालों का खात्मा कर दिया। जो हज़ारों लोग सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेकर सिर्फ नाचने गाने और मौसीकी चलाने का, साजिंदे बजाने का काम किया करते थे, या फिर भांड पुना किया करते, मतलब एक दूसरे को जुगतबाजी करने वाले, मिरासी जिसे कहते हैं, इन सारे लोगों को इसने रफू चक्कर कर दिया। और यूं हर उस रस्म को, हर उस रवाज को जो दीनी रवायात से मुतसादम थी, उसका सफाया कर दिया। और सख्त गिरी का ये आलम था कि इसके बेटे भी, औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे भी इसका ख़त पढ़कर, उनके ख़त जब उनको मिला करता तो वो ख़त हाथ में पकड़कर थर थर कांपने लग जाते, चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती। इतना सख्त गिर आदमी था। मुल्क के जितने गवर्नर थे, मुल्क के जितने सूबेदार थे, सल्तनतों के हाकम थे, सूबों के हाकम थे, सारे के सारे लोग इसके कहर से, इसके गज़ब से इंतहाई खौफज़दा रहा करते थे। इसलिए कि हुक्मदुली सुनना या देखना इसकी फितरत ही के ख़िलाफ़ था कि जो मैंने हुक्म कर दिया है वो सही है या गलत है, उस पर अमल दरामद करने के सब लोग पाबंद है, चाहे वो मेरा बेटा हो या मेरा दुश्मन हो। किसी में ये हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती कि मेरे दिए हुए हुक्म की खिलाफ वर्जी करे।
کسی صورت معافی نہیں ہوا کرتی تھی اس کی، اور اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی جو حکم عدولی کرنے کا مرتکب پایا جاتا، ارتکاب کرتا۔ اس کا ابتدائی تعارف میں نے آپ کو پچھلی قسطوں میں کروا دیا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، شاہ جہاں کے ساتھ۔ اس کو جیتے جی 8 سال تک جیل میں، قید خانے میں، عقوبت خانے میں، کال کوٹری میں رکھا، جہاں وہ 74 سال کی عمر میں 1666 میں وفات پا گیا۔ 1666 عیسوی میں 74 سال کی عمر میں جیل کی کال کوٹری میں قضائے الہی سے فوت ہو گیا، اور یہی اس کا انجام کار ہوا۔ اور اس بندے کو شاید دل کے یا دماغ کے کسی کارنر پہ اس کا تھا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ اس کو تھوڑا بہت، مجھے کیسے پتا چلا، رمق ضرور تھی اس کے دل و دماغ میں کہ میں نے اپنے باپ اور عوام اور رعیت کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن یہ ناظرین، یہ ان دنوں کا رسم و رواج ہوا کرتا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، جہاں جہاں بادشاہت تھی وہاں پہ قتل و غارت گری اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو دیکھ لیں، انگلستان کو، جسے یو کے یا یونائٹڈ کنگڈم بھی کہتے ہیں، گریٹ بریٹن بھی کہتے ہیں، وہاں پہ شہنشاہیت تھی، بادشاہت، اور وہاں پہ بھی کرسچن جو تھے بادشاہ، وہ دوسرے فرقوں کے لوگوں کو قتل غارت کروایا کرتے تھے، اپنے ہی مذہب کے، اپنے ہی دین کے دیگر فرقے کے لوگوں کو اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ بعض لوگ صرف انہیں مسلمانوں سے نتھی کرتے ہیں۔ یہی طرز حکمرانی بادشاہوں کا رہا ہے، ہر جگہ پہ رہا ہے۔ ہندوستان میں یہ کوئی یونیک یا انوکھا کام نہیں ہوا۔ بہرحال ہے تو انسانی اصولوں کے خلاف نا، اخلاقیات کی نفی تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہو سکتا ہے آج کے دور میں اگر یہی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوتا اور بادشاہ بھی ہوتا، کسی ملک کا سربراہ بھی ہوتا، تو اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ مختلف ہوتی، اس کے تصورات ہی بدل چکے ہوتے۔ اس لیے کہ دنیا کی اقدار چینج ہو گئی ہیں، بدل گئی ہیں، ویلیوز چینج ہوئی ہیں، سوچنے کا، دیکھنے کا اور میل برتن کا، برتاؤ کا سٹائل اور ڈھنگ بدل گیا ہے۔ اس وقت کی ریکوائرمنٹس، تقاضا جات یہی تھے جو اس نے کیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں رمق ضرور تھی کہ اس نے جو کچھ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، دیندار ہونے کے ناطے شاید یہ مناسب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی اپنی ملک میں اپنی حالات زندگی اور تاریخ لکھنے کی کسی مورخ کو اجازت نہیں دی، بلکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ میرے بارے میں کتاب لکھ رہا ہے تو فوری طور پر اس کو بلوا کر قتل کر دیا کرتا۔ اس کا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے محرکات اس کام کے، اس فعل کے کیا ہو سکتے ہیں؟ میری نظر میں تو یہی تھا کہ دل کے کسی کونے خدرے میں، دماغ کے کسی کارنر میں یہ اپنے آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوا دیکھتا تھا، اپنی کارکردگی پر نادم بھی تھا، شرمندہ بھی، اور پچھتاوا بھی کہیں نہ کہیں تھا، مگر یہ سب کچھ کرنا شاید اس کی مجبوری تھی، اسے کرنا پڑا کہ اپنے بھائی دارا کے ساتھ، اس کا جو بڑا بھائی دارا تھا، اس کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ لوگوں نے ان جنگوں کو 2 نظریات کی جنگیں قرار دیا ہے، 2 اذہان، یعنی 2 سوچوں کی جنگ تھی۔ وہ دارا کی جو سوچ تھی، شہزادہ دارا شکوہ کی، اس کی سوچ اپنے پردادا شہنشاہ اکبر کے بالکل لیول کی تھی۔ وہ دینی لحاظ سے تھوڑا ریلیکس تھا، سستی، غفلت اور قباحت کر جاتا تھا،
لیکن اس کے قریب یہ جرم عظیم ہوا کرتا تھا، سستی، کاہلی اور نکما ہونا اورنگزیب کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی عمر، کہا کرتے ہیں جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو بھی تاریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ سلطنت کے سارے امور، سرکاری کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا، کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیتا تھا۔ اس کے اصحاب اس وقت بھی اتنے کام کر رہے تھے کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں ہینڈل کیا رکھا، اور شاید اس کی وجہ وہی بادشاہت کی پالیسی جو روایات چلتی آ رہی تھی کہ میں کسی پہ اعتبار اگر کروں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا، لیکن موت سے بھاگ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ 1707 میں اس کو بھی یہ مزہ چکھنا پڑا۔ اس وقت اس کی عمر 94 سال تھی، 90 سال سے زائد عمر اس نے پائی، اور پھر آخر کار وہی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بہت ساری تفاصیل ابھی بتانی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ پہلے 10 سال اس کے جنگ و جدل اور اپنے دربار سے لڑتے ہوئے، اپنے ملازمین، وزیروں، سفیروں کو، اپنے مخالفین کو دربار سے نکالنے اور اپنے باپ کو کارنر جیل میں رکھنے پر صرف ہوئے۔ اور اسے ہر وقت یہ خدشہ، یہ خطرہ دامن گیر رہا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کے جو چاہنے والے ہیں، شاہ جہاں کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں دل میں، دماغ میں، ہو سکتا ہے وہ میرے باپ کو نکال کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیں، بادشاہ بنا دیں، یا ہو سکتا ہے میرے درباری میرے خلاف بغاوت کر دیں، یا ہو سکتا ہے میری فوجوں میں جو طاقتور جرنیل اور سردار ہیں وہ میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ پہلے 10 سال یہی اسی کام پہ لگا رہا، انہی تفکرات نے اس کو دامن گیر رہے، اس کو چھوڑا نہیں، جکڑ کے رکھا۔ حالانکہ 50 سال حکومت کی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے دور حکومت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے 10 سال، اگلے تقریباً آخر والے 25 سال، اور درمیان والے 15 سال، یہ بنتے ہیں 3 ادوار۔ اور اس نے اپنی رعایا کے لیے، رعیت کے لیے، عوام کے لیے حد درجے تک اس نے سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ان کو انصاف، ان کو سہولیات ان کے دروازے پر پہنچانے کا انتظام کیا۔ تمام حاکموں کو، تمام صوبے کے عہدیداروں کو یہ حکم تھا کہ وہ خاص طور پر امراء کی چھینی ہوئی زمینیں، قبضہ گروپ جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس کے انتہائی خلاف تھا۔ ڈٹ کر یہ اس کے خلاف کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ سارے حکمرانوں کو یہ ہدایات جاری کر رکھی تھیں کہ تم نے جہاں پہ نظر آئے کہ کسی نے کسی کی جاگیر پر یا جائیداد پر، پلاٹ پر ناجائز اور غلط قبضہ کیا ہوا ہے، صرف قبضہ نہیں چھڑانا بلکہ ناجائز قابض کا سر بھی قلم کرنا ہے اور بغیر مقدمہ چلائے قلم کر دینا ہے۔ اتنا سخت گیر تھا کہ اس کا اوپینین بھی نہیں سننا، اس کی رائے بھی نہیں لینی، اس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دینا۔ لیکن رعیت کے لیے اس نے بہت سارے اسلامی روایات قائم کرتے ہوئے ایسے کام کیے۔ وہاں پر کئی مدرسے بنوائے ہندوستان میں، جہاں پر، کیونکہ یہ خود حافظ قرآن تھا، اس کے بنائے ہوئے 3 نسخے بڑے مشہور ہیں، ان میں سے ایک آج بھی ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ کہاں پہ ہے۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن حکیم کا نسخہ آج بھی ہندوستان کے ایک مشہور زمانہ ولی کے دربار پر، جن کا نام ہے نظام الدین اولیاء، ان کے دربار پر، ان کے مزار پر، ان کے مقبرے میں، کتب خانے میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآنی نسخہ ہے۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے مکہ اور مدینہ میں بھیجے گئے۔ حدیث کا، فارسی کا، سنسکرت کا، ہندی کا اور عربی زبان کا ماہر تھا، فر بولتا تھا یہ 4 زبانیں۔ حالانکہ گرامر کے لحاظ سے یہ 4 زبانیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مختلف ہیں، بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں،
مگر یہ اس آدمی کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ یہ چاروں کی چاروں زبانوں کے اسرار و رموز کو سمجھتا، اور انہی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور مختلف احادیث، صحیح حدیثوں کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کر کے، ان کا ہدیہ وصول کر کے، مختلف بادشاہوں کو بھیج کر ان کا ہدیہ وصول کر کے ان پیسوں سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ کبھی بھی شاہی خزانے سے خلاف شرع ایک پائی بھی نہیں لی اپنی ذات کے لیے، خود بھی سادہ خوراک کھائی، سادہ لباس پہنا، پھٹا پرانا مگر دھلا ہوا صاف ستھرا لباس، اور اپنے وزیروں مشیروں سفیروں نے جو زرق برق اور سونے چاندی کے جواہرات والے کپڑے پہنا کرتے تھے، سب کے لباس چینج کروا دیے اور کہا کہ تم نے صرف اور صرف سوتی کپاس کے بنے ہوئے، کاٹن کے بنے ہوئے کپڑے پہننے اور کچھ نہیں، اور اگر یہ کام کوئی نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو پٹسن کے کپڑے پہناؤں گا۔ پٹسن آپ سمجھتے ہیں نا، جوٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، جس کی یہ بوری بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ براؤن کلر کا ایک دھاگا ہے، وہ بھی قدرتی دھاگا۔ خیر یہ تھی جی اس کی کچھ پہلو زندگی کے، اس کی اعداد و اطوار اور اس کی سوچ کا وہ زاویہ جو جس کا ایک رخ میں نے آپ کے سامنے آج کی قسط میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی کیا ہوگا، اور آئندہ کے لیے اسے مزید سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ تو میری کوشش اور خواہش تو یہ تھی کہ آج کے پروگرام کو تھوڑا لمبا کرتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً 17 منٹ ہو گیا ہے ویڈیو کا، تو کوشش کرتے ہیں آج کے پروگرام کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، پہلے سیگمنٹ کو۔ تو بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی سائیں، جو آج کا لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ یہ رہا۔ آپ بولیں یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ لومڑ۔ لومڑ پڑھتے ہیں نا اسے، یہ اس طرح سے لام کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، لومڑ۔ اور لومڑ سے مراد ہم کیا لیتے ہیں، مطلب کیا لیتے ہیں؟ ایک بلی یا کتے کے سائز کا ایک چوپایا جانور، جنگلی جانور ہوتا ہے جسے ہم لومڑ کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ لومڑ بھی اور لومڑی بھی، دوسری بات سن لے، لومڑی، یہ دونوں الفاظ آپ سنتے ہیں، اس کا وجود، یہ لفظ غلط نہیں ہے، سنسکرت زبان سے ہندی میں آیا اور ہندی سے اب اردو میں استعمال ہو رہا ہے۔ لومڑ کا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب وہ جانور نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں۔ اس لفظ کا مطلب ہے بے وقوف آدمی، کم عقل آدمی، اس کو لومڑ کہتے ہیں ہندی میں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر اس جانور کا نام کیا ہے؟ اس چوپائے کا جسے ہم لومڑ کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پھر اس کا نام ہے جناب علی، یہ رہا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر میں نے وہی لکھ دی ہے۔ جی ہاں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ لام کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے۔ لومڑ لفظ ہوتا ہے جی، لومڑ، لومڑ نہیں، لومڑ۔ وہ جانور جو بلی کے سائز کا یا کتے کے سائز کا تقریباً ہوتا ہے، براؤن کلر میں، اور جنگلی جانور ہے، اور اسی شکل کا، کتے کی شکل کا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے کم از کم چڑیا گھر میں تو دیکھا ہوگا جی، اس کو لومڑ کہتے ہیں۔ اور اس میں دوسری بات یہ بتاؤں کہ تذکیر و تانیث، یعنی لومڑ کی مؤنث کوئی نہیں، لومڑی نہیں ہوا کرتی، لومڑی یا لومڑی کوئی لفظ نہیں ہے اس جانور کی حد تک۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن میں مذکر مؤنث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرندہ ہے، فاختہ ہے نا،
بتائے گا کوئی کہ فاختہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اور اگر یہ مذکر ہے تو پھر اس کی مؤنث کیا ہے، اور اگر مؤنث ہے تو اس کا مذکر کیا ہے؟ اس کے ساتھ جب تذکیر و تانیث مؤنث مذکر کا ذکر کرنا ہو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ تو مادہ اور نار کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نار لاؤمڑ، مادہ لاؤمڑ۔ اب امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ وقت بچایا ہے آج کہ میں نے یہ لمبا لفظ آپ کو سمجھانا تھا۔ جی اچھا، دوسرا پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان تو سارے ہی ہوتے ہیں، یا کم از کم انسان نما تو سارے ہی آدمی ہوتے ہیں روئے زمین پر، لیکن انسانیت کے عمدہ درجے پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان میں سے ایک نشانی میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر براجمان ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ شخص، وہ انسان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جو پریشانیاں، جو مشکلات، جو رنج و الم اس کو فیس کرنا پڑے وہ کسی اور کو فیس کرنا پڑے، ایسا وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ ہاں، جو خوشیاں، جو راحتیں، جو آسائشیں اسے حاصل ہوئیں یہ چاہے گا کہ یہ سب کو حاصل ہوں۔ یہ میں نے آپ کو ایک نشانی بتا دی انسان اور انسانیت کی۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے، اور سب کا میرے اوپینین سے متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ خیر، آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے اپنے میزبان جاوید اقبال کو۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔